प्रोग्राम फ्रेश फायर में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान पास्टर रिचर्ड जेवनेटी हूँ। आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं अपोस्टल ट्रेसी हैरिस, जो कि हार्वेस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री से हैं, और मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें इस हफ्ते और अगले हफ्ते ये मेहमान हमारे साथ होंगे और आपको ये प्रोग्राम हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे अजीजों, मकसद ये है कि आपको आपकी ज़िंदगी में फ़तह के मकाम तक पहुंचाया जाए ताकि आप जान सकें कि खुदा में आपके पास क्या है, वो चीज़ें जो खुदा ने आपके लिए ज़ख़ीरा कर रखी हैं, वो मयार जो आसमान से मुकर्रर किए हैं, वो काम जिन्हें पूरा करने के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। अजीजों, खुदा ने आपको उससे कहीं बुलंद मुकाम पर रखा है। जितना हम अक्सर चलते हैं या हत्ता कि जितना हम बोलते हैं, हम आपको इस प्रोग्राम में लाना चाहते हैं और आपको उभारना चाहते हैं ताकि आप जान सकें कि आप खुदा से कैसे तकाजा कर सकते हैं। मसीह में आप कौन हैं, आप आसमान की बादशाही में कैसे दाखिल हो सकते हैं और उसकी बादशाही में कैसे आ सकते हैं। अपोस्टल, आज आपका यहाँ होना बहुत ही शानदार है। बात है और मैं उस काम के बारे में पुरजोश हूँ जो आप खुदा की बादशाही में कर रहे हैं और दुनिया भर की जिंदगियों पर उसके असर के बारे में और उस जिम्मेदारी के बारे में जो आपकी जिंदगी पर है। मैं उन तमाम बरसों के लिए आपके कायम रहने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आमीन। और आप जानते हैं, हमेशा उन बातों में से एक जिसकी बाबत मैं लोगों की हमेशा तरगीब देता हूँ, ये है कि अगर यस्सु देर करे और मैं कब्र के रास्ते जाऊं तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कब्र के कुत्बे पर लिखा हो उसने अच्छी दौड़ दौड़ी। मैं चाहता हूं कि यह कहा जाए उसने अच्छा इख्तिताम किया। आमीन। आप जानते हैं, यस्सु ने कहा, मेरी खुराक ये है कि उसकी मर्जी पूरी करूं जिसने मुझे भेजा और उसे मुकम्मल करूं। आप जानते हैं, पौलुस ने कहा, उसने अमाल की किताब में कहा, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कद्र करूं, बामुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावन यस्सु से पाई है पूरी करूं। और उसने कहा, ये खुशी के साथ करता हूँ। जी, खुशी से करते बस हैं। खुशी इख्तिताम तक पहुँचने का एक जज़ू है। आमीन। इसमें कोई शक नहीं। आमीन। अजीजों, पास्टर साहब ने जो कुछ भी कहा उसे गौर से सुने। हम इब्तिदा करने वाले नहीं हैं, हम इख्तिताम करने वाले हैं। आप अभी ये फैसला करना चाहते हैं जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि आपको ये इंतखाब करना है। आप किसी भी चीज से गुजर रहे हो, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं सुनूंगा, मैं सीखूंगा, क्योंकि मैं अच्छा इख्तिताम करना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। अच्छे और वफादार। पौलुस ने कहा, और अब से इस मकाम पर मेरे लिए एक ताज रखा गया है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी दौड़ दौड़ी। अजीजों, आप डूबने वाले नहीं हैं, आप मसीह यीशु में फतह पाने वाले हैं। और आज आप जिस भी चीज से गुजर रहे हो, हत्ता के माजी में भी, ये सब बस यही है कि इब्लीस आपको आपकी बुलाहट से बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है और खुदा आप पर जोर डालेगा ताकि आपको आपकी बुलाहट में दाखिल करे। आपको गालिब आने वाले के तौर पर बुलाया गया है ताकि आप खुदा के कलाम से लेस होकर यहाँ से जाएं, आगे बढ़ें और आपके दिल में जो कुछ है वो बयान करें। पास्टर, हमें इस बारे में कुछ पता है? मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं, इन्हीं इब्तदाई लम्हों में बाइबल कहती है, अमाल 2 बाब पढ़ने से पहले मुझे एक और आयत पढ़ने दें, क्योंकि मेरे ख्याल में जब मैं खुदा की रूह के बारे में सोचता हूँ तो रूहुल कुद्स अभी एक सामाइन से कलाम कर रहा है और इन्हें कलाम सुनने की जरूरत है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? ये कोई इत्तफाक तो नहीं? सही, ये एक इलाही मुलाकात है। जी। और आप जानते हैं, इन बातों में से एक जो यहाँ इमसाल 16:1 में कही गई है, दिल की तदबीरें इंसान से हैं लेकिन जुबान का जवाब खुदावन की तरफ से है। आमीन। आप जानते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि कलाम मुकद्दस इस बारे में बात करता है और दिल की फरावानी से मुंह बोलता है। और मैंने पाया है कि अगर मैं कलाम को अपने दिल में छुपा लूं, दर हकीकत दाऊद ने इसे यूं कहा, आइए इस पर बात करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये हमें इस ख्याल तक ले जाएगा कि खुशी की ये कुव्वत हमारी जिम्मेदारी को मुकम्मल करने के लिए इतनी अहम क्यों है। देखें, बहुत से लोग इसे नहीं समझते। एक बार मेरे एक रूहानी बाप ने मुझे बताया, जब उन्होंने मुझे फोन किया, अब वो फिरदौस में है, खुदा के जबरदस्त खादिम। अगर कभी कोई नबी था जो जमीन पर चला हो तो वही था। उसने मुझे कभी ऐसा कलाम नहीं दिया जो बिल्कुल वैसा पूरा ना हुआ हो जैसा उसने नबूवत की थी। कुछ 24 घंटों के अंदर, कुछ 7 दिनों के अंदर, कुछ को 7 साल लगे, उनमें से हर एक पूरा हुआ। वो रूहुल कुद्स से पैदा हुआ था। आप जानते हैं, हमारे पास आज बहुत से लोग हैं जो खुदा के मकसद की तलाश में फिरते हैं और वो कभी इस मकाम तक नहीं पहुंचते जहां वो पूरी तरह कायल हों। जो कुछ कहा जाता है उसमें बहुत ज्यादा आमेजिश होती है। बिल्कुल। और उसका एक ये हिस्सा है कि उसे सींचना, जैसा कि पैदाइश 1 में जब रूहुल कुद्स जुम्बिश कर रहा था, ठीक है, और एक अफरा तफरी का ढेर। तब्दीली उस वक्त तक नहीं आई जब तक खुदा का कलाम नहीं आया। बस हम तस्लीस को वहां देखते हैं, यकीनन हम खुदा को देखते हैं, कलाम को देखते हैं, खुदा बाप को आसमान में देखते हैं और फिर कलाम को देखते हैं जो आसमान से निकला और मुजस्सम हुआ।
اور خدا نے کہا پس خدا کی روح، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، خدا کی روح جنبش کر رہی ہے، یہ آپ کی زندگی پر جنبش کر رہی ہے۔ جب آپ انتظار گاہ میں تھے، جب آپ پیدا ہوئے اور اپنی تقدیر پر خوشی منائی جا رہی تھی، اور دیکھیں خدا کا آپ کی زندگی میں ایک مقصد ہے۔ زبور 139 ہمیں وضاحت سے بتاتا ہے کہ میرے تمام اعضاء اس کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور اسے تشکیل دیا جا رہا ہے جبکہ ان میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کے جسم بننے اور ہمارے درمیان سکونت اختیار کرنے کا ایک مسلسل عمل جاری ہے۔ جب ہم خدا کا کلام پاتے ہیں تو ہمیں زندگی مل جاتی ہے۔ جی، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ وہاں ہیں، آپ مچھلی پکڑنے کی طرح، جیسا کہ آپ نے کہا، 1000 نبیوں کے پیچھے چلتے رہے ہیں، لیکن لوگ آپ کی پوری زندگی پر بہت سی باتیں کرتے رہے ہیں، اور جو خدا کی طرف سے نہیں ہے وہ آپ کی زندگی تباہ کر دے گا اور آپ کو بلاہٹ اور مقصد سے بھٹکا دے گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ ٹھہر کر کہا جائے، خدا میں آپ کی آواز واضح طور پر سننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ میری عادات جانتے ہیں، آپ میرے دن جانتے ہیں، اور میں آپ کا کلام چاہتا ہوں۔ بالکل یہی وہ بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور میں گمراہ نہیں ہونا چاہتا۔ جی بالکل، آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ خدا کی مرضی کو تلاش کرنا اور اسے پورا کرنا، شاید پھل لانے، ایسا پھل جو باقی رہے، اس پھل کی کنجی کا مرکز ہے کسی بھی فرد کی زندگی میں نسل در نسل۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں داؤد نے یہ کہا، اس نے کہا ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ اور ایک اور جگہ داؤد نے کہا، میرے اوقات تیرے ہاتھ میں ہیں، بس اسے سمجھے کہ خدا ہمارے لیے ایک الہی تقدیر رکھتا ہے، لیکن وہ خدا کے کلام میں پائی جائے گی۔ خدا کا کلام خدا کی ظاہر کی ہوئی مرضی ہے، اور اس لیے جب تک ہم یہ نہیں جان لیتے کہ ہم مسیح میں کون ہیں، آمین۔ دل کی تدبیریں انسان سے ہیں، لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ دل کی فراوانی سے منہ بولتا ہے، اور مجھے زبور 39 میں جو کہا گیا ہے وہ پسند ہے، جہاں داؤد نے یہ کہا، دیکھیے اس نے کہا، میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا۔ میں گونگا بن کر خاموش رہا، لیکن غور کریں کہ آیت 3 میں کہا گیا ہے، میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا، سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی۔ تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا، پس وہ کلام پر بالکل صحیح۔ دھیان کرنے کی بات کر رہا ہے، اور آپ کے پروگرام کا نام بھی فریش فائر ہے۔ آمین۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ الفاظ آگ پر ہیں، اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ روح القدس اس کتاب کا مصنف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نے پھونکا، اور جب ہم روح القدس پر بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم روح القدس اور آگ پر بپتسمہ لیتے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ واقعی دلچسپ ہے، کیونکہ زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں جو پیدا نہ کی گئی ہو، اور جیسا کہ ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں وہ لفظی طور پر آسمان سے زمین پر کام کرتا تھا۔ یسوع کے بپتسمہ میں بھی یہی چیز دیکھتے ہیں کہ روح القدس اس پر نازل ہوا، لیکن روح کے ساتھ آواز بھی تھی۔ جی یہی بالکل، آپ ٹھیک طریقہ ہیں۔ ہے جس طرح یہ کہتا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش دیکھیں، ہوں۔ توانائی اور آگ کے بارے میں سوچیں۔ باپ نے یہ کہا، آپ منہ کے اقرار کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے کہ ہم بطور ایماندار ہم آسانی سے وہ کچھ کہہ سکتے ہیں جو جہنم ہماری زندگی، ہمارے جسم کے بارے میں کہہ رہا ہے، لیکن جو خدا نے کہا، اسے کہنے کی دلیری ہی ہماری زندگی کی ابدی بدلنے والی جہت ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے تاکہ میں بھی وہی بات کہوں۔ بالکل یہی کلید ہے۔ آموس 3:3 کہتا ہے کہ اگر دو شخص باہم متفق نہ ہوں، جی آموس 3:3 دراصل یہی کہتا ہے، کیا وہ اکٹھے چل سکتے ہیں جب تک کہ وہ متفق نہ ہوں؟ تو بات یہ ہے، ہم خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ آمین۔ مجھے یاد ہے کہ جب اس نے میری زندگی کے شروع میں، جب میں اسے ڈھونڈنے اور اس کی آرزو کرنے اور کم عمری ہی سے ان باتوں میں قدم رکھنے میں لگا ہوا تھا، تو ایک بار مجھ سے کہا، جب تک تمہاری خواہشیں میری خواہشوں کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں خداوند نے مجھے یہ سکھایا کہ یہ اچھی ہے۔ اگر آپ اسے افسیوں 2 میں پڑھیں، وہ دنیا کی روح کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس نے کہا، ہماری سابقہ زندگی دنیا کی روش کے مطابق تھی، ہوا کی قدرت کے حکم کے مطابق۔ سنیں وہ افسیوں 2 میں کیا کہتا ہے، جسم اور ذہن کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے، بس ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کی خواہشات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ذہن کی خواہشات ہیں۔ اور پھر پولوس نے رومیو 22:7 میں کہا، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، پس روح کی بھی خواہشات ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ غلطیوں 5 بھی یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جسم کی خواہشات اور روح کی خواہشات کے خلاف لڑتی ہیں، ان کے خلاف جنگ کرتی ہیں،
اور اسی لیے میں زبور 39 پر ختم کروں گا، لیکن ہم بہت قریب ہیں، تو اس بارے میں بھی پوری طرح یقینی نہیں ہوں۔ یہ ایک زبردست لمحہ ہے۔ وہیں وہ کہتا ہے خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں آپ یہاں ہیں۔ ویسے مجھے آپ کا یہ نیلا کوٹ بہت پسند ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ ایک بہت ہی شاندار امتزاج ہے۔ ذرا تصور کریں کہ وہ رومال جو آپ کی جیب میں ہے، آپ جانتے ہیں مثال کے طور پر میری جیب میں ایک پین ہے اور یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ میرے خیال ہے کہ میں یہ پین اپنی جیب میں رکھوں گا، اور پھر اگر میں یہ پین لے لوں یا اگر میرے پاس آپ کا رومال ہو اور میں اس طرح ہاتھ بڑھاؤں اور اسے آپ کی جیب میں رکھ دوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹریسی نے مجھے وہ پین دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جب وہ بات کرتا ہے کہ اپنے آپ کو خداوند میں خوش رکھوں، وہ تمہارے دل کی مرادیں پوری کرے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے دل کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اس میں خوشی پاتے ہیں، تو میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، میرا خیال ہے اپنے آپ کو خداوند میں خوش رکھیں، زبور 37:4 میں۔ بس لوگ اسے ڈھونڈتے ہیں۔ تو نئے عہد نامے میں یوحنا 15:7 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اسی میں میرا باپ بہت جلال پاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کلام میں قائم رہتے ہیں تو کلام بدلنا اور اثر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی خواہشات اس کی مرضی کی طرف مائل ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اسی کا کلام ہی اس کی مرضی ہے۔ خدا کا کلام تمہاری زندگی میں ایسا الہی اثر رکھتا ہے، یہ بدلنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب آپ خداوند میں اپنی خوشی پاتے ہیں، اور لفظ خوشی پانے کا مطلب کچھ ایسا ہے جیسا کوئی عورت اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہو، شاید کسی مرد کے ساتھ ملاقات کرے، وہ اپنے آپ کو پرکشش بناتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ خدا کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، وہ اپنے جسم کی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ کا دل خدا کی طرف ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے حالت میں لانے لگتے ہیں۔ اگر آپ اس کے قریب آئیں گے تو وہ آپ کے قریب آئے گا۔ آپ اپنے آپ کو خداوند میں خوش پاتے ہیں۔ لیکن یوحنا 17:7 میں وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس کی تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ اس پر غور کریں۔ یہ بہت بڑا نکتہ ہے، کیونکہ خدا کی مرضی جاننے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ آپ اسے جاننا چاہیں اور وہ اسے ظاہر کر دے گا۔ یسوع نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کہا اگر آپ خدا کی مرضی جاننا چاہتے ہیں تو وہ یقینی بنائے گا کہ آپ باقی سب آوازوں میں سے اسے پہچان سکیں۔ یہ آپ کے دل کی خواہش سے آتا ہے خداوند میں اپنی خوشی پائیں۔ بس جب آپ خداوند میں اپنی خوشی پاتے ہیں تو کچھ خواہشات کھینچنے لگتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے آپ کو انہی خواہشات میں حرکت دینا شروع کرتا ہے، جیسا آپ غالباً ایک ایسا وقت یاد کر سکتے ہیں کہ اس کی خدمت میں ہوتے ہوئے اپنا پورا وقت اسے دے دیں، اور وہ خواہش آپ کے لیے اتنی شدید، اتنی ہمہ گیر تھی کہ اتنے سالوں کے بعد بھی، میرا مطلب آپ ایسے ہیں جیسے گرم ٹین کی چھت پر ایک بلی۔ مجھے قوموں کے پاس جانا ہے، دنیا پر میرا قرض ہے، اگر میں تمہیں منادی نہ کروں تو مجھ پر افسوس۔ اور یہی وہ بات ہے جو داؤد یہاں زبور 39 میں کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ یہ ہے خدا کا جلال۔ سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے کلام پر دھیان کیا۔ پھر میں نے کہا یہ چولہے پر رکھے ہوئے برتن کی طرح ہے، اگر آپ اسے کافی دیر تک چولہے پر رکھیں گے تو وہ آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں وہ 210 ڈگری پر نہیں ابلے گا، وہ نہیں ابلے گا، لیکن جب وہ 212 پر پہنچتا ہے، ساری صلاحیت وہاں موجود تھی، لیکن اسے کافی دیر تک قربت میں رہنا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہی احتراق ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ چولہے میں ایک لکڑی کا گٹھا رکھیں۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ چولہے پر ایک انگار نکال کر آتش دان کے کنارے پر رکھ دیں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کو حرارت کے قریب رہنا ہوتا ہے تاکہ اندرونی درجہ حرارت اس نقطے تک بڑھ جائے۔ اور واقعی یہی وجہ کہ پطرس یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہم اچھا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں آپ نے نبوتوں کے بارے میں بات کی، اور پطرس یوں کہتا ہے کلام مقدس کی کوئی بھی نبوت کسی ذاتی تشریح کی نہیں ہے۔ وہ آگے کہتا ہے کہ پھر پوری کتاب آپ کی زندگی کے لیے ایک نبوت ہے۔ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ مکاشفہ 19 میں پس وہ لفظی طور پر اس عبارت میں پس جب وہ پطرس کے خطوط میں لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ توجہ دیں گے اس وقت تک اس کلام پر جب تک صبح کا ستارہ طلوع ہو اور آپ کے دل پر روشن نہ ہو جائے۔ آج آپ کے لیے کچھ باتیں ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ بعض لوگوں سے پردے ہٹائے جا رہے ہیں، لیکن سنیں یہ کوئی خواہش نہیں ہے، خدا کی طرف سے
ایک خواہش ایک ایسی ہماگیر، متحرک، فضل سے معمور، نہ قابل بیان، نہ سیر ہونے والی بھوک جو روح القدس کی طرف سے آتی ہے۔ ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روح القدس سے بپتسمہ لیتے ہیں۔ میرا مطلب ہے وہ تو ٹیلی فون کے کھمبے کو بھی باہوں میں بھر کر اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ میرا مطلب ہے آپ جانتے ہیں یسوع آپ سے پیار کرتا ہے اور روح القدس آپ کو بدل دیتا ہے۔ زیادہ اثرات اور دوسری آوازوں کی وجہ سے یہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن میری حوصلہ افزائی میرے اندر بہت زور سے ابھر رہی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ یہ اس وقت بہت نبوتی ہے۔ یسایہ 42 اس نے بات کی، در حقیقت ان کتابوں میں سے ایک جو ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ کتاب کی تشہیر نہیں ہے، لیکن میں اس کا حوالہ اس الہی ترتیب کے مطابق دے رہا ہوں جو اب اس پروگرام میں ہو رہی ہے۔ یہ ایک فتح کی کتاب ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ ناکام نہیں ہو سکتے تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن وہ کتاب یسایہ 42 سے آتی ہے جہاں یسوع کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک عہد ہے۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ وہ راستی سے عدالت کرے گا، اور اس میں کہا گیا ہے وہ ہمت نہ ہارے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے، وہ ناکام نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا۔ اور آپ ایک ایسی شمع کی مانند ہو سکتے ہیں جو بس دھواں دے رہی ہو۔ آپ تقریباً بجھنے کے آخری کنارے پر ہوں، لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ وہ نہیں بجھے گی۔ آج اس پروگرام میں واقعی ایسا کرے گا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ بہت آگے نکل گیا ہے، اس نے بہت کچھ کر لیا ہے، لیکن آپ ناکام نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ اس کے پاس آئے تو اس کے پاس بحالی ہے۔ وہ آپ کو نئے سرے سے واپس اصل مقصد کی طرف لے آئے گا۔ خداوند کی تعریف۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ پاسٹر نے کہا میں چاہتا ہوں اس سے سنیں، کیونکہ یوحنا پہلا باب کہتا ہے اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق کچھ مانگیں تو اصل بات اس کی مرضی ہے۔ خدا کا دل، کیونکہ جب آپ اسے جان لیتے ہیں اور اپنی پوری ہستی کے ساتھ اسے تھام لیتے ہیں تب آپ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ ہم ناراض نہیں ہیں لیکن ہم خوف زدہ بھی نہیں ہیں جب ہم واپس اس مقام پر آ جاتے ہیں کہ جیسا آپ نے کہا، اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس وہ قلم ہے، آپ جانتے ہیں یسوع چاہتا ہے کہ وہ آپ کو دے تاکہ آپ اسے استعمال کریں۔ اگر آپ تیار ہیں، وہ آپ کو یہ دینا چاہتا ہے، وہ دے رہا ہے۔ اور جب میں اپنی چیزیں ادھر ادھر پھینکتا ہوں، جو آپ کو چاہیے وہ دیتا ہے تو وہ آپ کا بن جاتا ہے۔ لیکن آپ کو کہنا ہوگا میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں آگ کو جاننا چاہتا ہوں، میں مقصد کو جاننا چاہتا ہوں۔ اس پر قناعت نہ کرنا، اس پر مطمئن نہ ہونا، میں بس یہیں تک جا سکتا ہوں، میں ٹھیک ہوں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے جانچ رہے ہیں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ کو منفرد طور پر ڈھالا گیا ہے اور بنایا گیا ہے تاکہ آپ وہ نیک اعمال انجام دے جو خدا نے دنیا کی بنیاد سے پہلے ہی آپ کے لیے رکھ دیے تھے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ خدا نے ہمیں کبھی ناکام ہونے کے لیے نہیں بلایا، اسی لیے ہمیں جستجو کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ اس کی مرضی کے مطابق کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا ہر چیز سے بڑھ کر اس سے بھی کہیں زیادہ اور فراوانی سے دے سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ جانتے ہیں خدا کی روح نے چیزوں کو صرف سوچ کی ترتیب نہیں دی۔ جب اس نے کہے گئے کلام کے ذریعے عمل کیا، جب کلام جاری کیا گیا تو سب کچھ وجود میں آ گیا۔ ہمیں اسے اپنے منہ سے کہنا ہوگا، ہمیں اپنے اوپر بولنا ہوگا، ہمیں خدا کے کلام کو جاری کرنا ہوگا، ہمیں اپنے کام کرنے کا انداز بدلنا ہوگا۔ عزیزوں، میں بس کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے پاسٹرز اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ اسے تھام لے، اسے اپنے اوپر بولے، اسے اپنی خدمت پر بولے، اسے اپنے لوگوں پر بولے۔ آئیے خدا کی آواز، سچی نبوتی آواز، خداوند یوں فرماتا ہے، پیدائش سے مکاشفہ تک حاصل کریں۔ اس نبوتی بات کو ایک بار پھر اس پر غور کریں کہ جیسے آپ یسایہ 42 کو دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو قوموں کے لیے ایک عہد بنایا ہے، میں نے تمہیں بنایا ہے، تم خدا کے لیے چھوئے جانے اور پورے کیے جانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہو۔ خدا نے تمہارے اندر کلام رکھا ہے۔ اس منفرد منصوبے کو، اس پلیٹ فارم کو، اس راستے کو جانیں۔ آپ ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ آخر تک لے کر جائیں گے کیونکہ یہ آپ کی روح کے اندر ہے۔ ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں۔ آمین۔ خداوند کی تعریف ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ بات پھر سے کی۔ میری خواہش یہ ہے کہ اپنے آپ کو خداوند میں شادمان رکھیں اور وہ آپ کے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ وہ ان خواہشات کی بات نہیں کر رہا جو آپ خود چاہتے ہیں۔ وہ لفظی طور پر کہتا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو مجھ سے شادمان رکھتے ہو تو وہ خواہشیں تمہارے دل میں آتی ہیں۔ میں تمہیں وہ خواہشیں دوں گا جو تمہارے دل میں آتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے میں آپ کی جیب میں وہ پین رکھ دوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں بردر ٹریسی نے وہ مجھے پین دیا ہے جو میری جیب میں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں خدا نے مجھے یہ خواہش دی ہے جو میرے دل میں آئی۔ دیکھیں یہ بہت اہم ہے کیونکہ جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے اندر ایک فکرہ ابھرا، اور امثال 13:12 کہتا ہے،
امید کے بار آنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے۔ داؤد نے یہ کہا اور چند باتیں ہیں جو میں جانتا ہوں کہ روح القدس نبوتی طور پر میرے دل میں بہت زور سے ڈال رہا ہے۔ جب آپ بات کر رہے تھے امید کے بر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے، پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے۔ داؤد نے زبور 39 میں کہا کہ اس نے غور کیا اور دھیان لگایا، میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا، میں اپنی زبان سے کہنے لگا جب تک ہم اسے کہتے نہیں جی ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جو چیز ہمیں اسے کہنے پر آمادہ کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے دل میں کثرت سے آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر ہے، اور زبان روحانی انسان کے ہاتھ کی مانند ہے۔ پس مسئلہ یہ نہیں کہ کیا باہر آ رہا ہے، ہم محض ذہنی رضامندی سے اسے کہہ کر کہ واقعہ نہیں کر سکتے جب ہمارے ہونٹ تو اس کا اقرار کر رہے ہوں لیکن ہمارا دل اس سے دور ہو۔ پس جب ہم مرکز 11ویں باب کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، صحیح، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ پہلے ہم اسے اپنے دل میں کہہ رہے ہیں۔ خون بہنے والی عورت نے بھی یہی کیا تھا، آپ جانتے ہیں، اس میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے کہا، متی کہتا ہے کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے یہ اپنے منہ سے کہا کیونکہ یہ قلم بند ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اسے یہ کہتے کیوں سنا؟ متی 9:21 میں اس میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے کہا، اور یہ ہے جو متی کہتا ہے، اپنے اندر ہی اندر، وہ اپنے اندر ہی اندر اسے بار بار کہتی رہی۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، جب اس کتاب پر دھیان کریں گے، اس کتاب کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہر دوسرے لفظ پر غالب آ جائے، کوئی لفظ نہیں۔ یسوع نے اپنے کلام کو اپنے نام سے بھی بڑھ کر عظمت دی ہے۔ یہ ایک زندہ طاقتور تخلیقی خون کا خزانہ ہے، یہ خود خدا کا DNA اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور جب ہم اس کتاب پر دھیان کرتے ہیں، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، ہمارا دل جل اٹھتا ہے۔ یہ ایک مقام پر آ کر ابال کی طرح پہنچ جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ صورتیں بدلتا ہے، اس مقام پر یہ صورتیں بدلتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک سطحی تناؤ ہے اور یہ ان سالمات کو ایک ہی حالت میں رکھے ہوئے ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے جیسے وہ چیز قائم رہتی ہے، وہ تیزی سے اور تیزی سے اور تیزی سے حرکت کرنے لگتے ہیں۔ آخر کار وہ حرکت کرتے ہیں، ان میں اتنی توانائی شامل ہو جاتی ہے ان حرارت کے قریب رہنے سے، ٹھیک ہے، کہ یہ اس رکاوٹ کو توڑ دیتے ہیں، جیسا کہ بوم، اور یہ ایک مایا گیس بن جاتا ہے، اور یہی وہ کلام ہے جو جسم بن جاتا ہے اور ہمارے درمیان سکونت کرتا ہے۔ جب یوں الہی شفا ہمارے جسم پر نہیں آتی تو وہ ہماری روح میں آتی ہے، ہم اپنی روح میں زندگی پاتے ہیں اور ہماری روح اس پر ایمان لاتی ہے، اور لفظی طور پر وہ راہداری ہے جو اسے ہمارے دل تک پہنچاتی ہے۔ یسوع نے پھر کر اس سے کہا، بیٹی خاطر جمع رکھ۔ آپ جانتے ہیں ان عظیم معجزات میں سے 19 جو انفرادی واقعات میں درج ہیں، ہمارے پاس 19 معجزات کے بارے میں کچھ واضح باتیں موجود ہیں جو کہ یسوع کی 4 اناجیل میں ہیں۔ دیکھیں، یسوع نے اتنے زیادہ معجزات کیے، دنیا ان کتابوں کو سمو نہیں سکتی تھی۔ میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جو اس لیے لکھے گئے تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ اس کے روحانی قوانین کیسے عمل کرتے ہیں، لیکن ان معجزات میں زیادہ تر شخصی ایمان کا ذکر ہے۔ آمین۔ آئیے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ میں آپ کی کہی ہوئی ہر بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں۔ آپ میں سے کچھ ابھی بھی اس یردن کو پار کر رہے ہیں، آپ اپنے یریحو کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ناقابل عبور چیز کھڑی ہے۔ آپ غور کریں کہ جو ہمارے دل سے نکلنے والا ہے وہ ہمارے ارد گرد کے حالات کو بدل دے گا۔ ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے تو آپ اسے نہ چھوڑیں، اپنا اعتماد نہ کھوئیں۔ یہ آپ کا لمحہ ہے، یہ آپ کا وقت ہے کہ آپ ایک فیصلہ کریں۔ میں اسے تعمیر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یاد رکھیں آپ خدا کے کامل وقت میں ہیں، خدا کی کامل راہ میں ہیں۔ پس جب آپ ان چیزوں کا سامنا کرتے ہیں، اب آپ اسے اپنے ایمان میں تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ خدا کی چیزوں میں جو کچھ رکھتے ہیں اس پر اپنا حق جتا رہے ہیں، اور جب آپ اپنا منہ کھولیں گے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ روح القدس کی آگ آپ کے اندر بھڑکے گی تو خدا آپ کو تبدیل کر دے گا۔ میں پھر سے کہتا ہوں، یہ آپ کا وقت ہے، آپ ایک فیصلہ کریں۔ میں اسے تعمیر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یاد رکھیں آپ خدا کے کامل وقت میں ہیں، خدا کی کامل راہ میں ہیں۔ بس جب آپ ان چیزوں کا سامنا کرتے ہیں، اب آپ اپنے ایمان میں تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ خدا کی چیزوں میں جو کچھ رکھتے ہیں
इस पर अपना हक जताने जा रहे हैं, और जब आप अपना मुंह खोलेंगे सब कुछ बदलने वाला है। रूहुल कुद्स की आग आपके अंदर भड़केगी तो खुदा तब्दील कर देगा, और जब आप अपना मुंह खोलेंगे, कतई यूं फरमाता है खुदावंद, आपकी रूहों से फूट निकलेगा, और जब आप बोलेंगे कोई शक नहीं होगा, सारा जहन्नुम हिलने वाला है, दीवारें सीधी गिर पड़ेंगी और आप अजीम निशानों, अजायबात और फतह के साथ गुजर जाएंगे। आप जानते हैं क्या, हमें जाना है, लेकिन पास्टर हम अभी एक और प्रोग्राम में वापस आने वाले हैं। आप अगले हफ्ते आने वाली बरकत को हरगिज खोना नहीं चाहेंगे। हमारे साथ हैं ट्रेसी हैरिस, खुदा के कलाम के साथ, ताकि आपको बदल दे और आपको पार ले जाए। हम आपसे मोहब्बत करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आपका दिन शानदार गुजरे। हर दिन ईमानदार की हैसियत से आप रूहानी जंग में मसरूफ हैं। ईमानदार की हैसियत से आपको खुदा के हथियार पहनने की जरूरत है। तो आपकी तैयारी में मदद के लिए मैंने एक किताब लिखी है, और इस किताब का नाम है द बिलीवर्स आर्सेनल। इस किताब में आप जान सकते हैं कि आप खुदा में कौन हैं। आप अपने मकाम और इकरार की ताकत को जान सकते हैं। ये दुआया किताब आपके लिए मुफ्त है। हमारी वेबसाइट पर जाएं, standinginthe.word.org पर लिंक पर क्लिक करें। इस दुआया किताब को अपने लिए डाउनलोड करें। ये बिल्कुल मुफ्त है। खुदा आपको बरकत दे। मैं पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ, टेलीविजन प्रोग्राम फ्रेश फायर में आपका मेजबान। हम हर हफ्ते आपके घर आते हैं ताकि आप तक यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुँचा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के कामों में हमारी मदद करें। हम इस वक्त जेसी टीवी, जैम टीवी, किंग टेलीविजन के जरिए पाकिस्तान भर में, मुत्तहिदा अरब इमारात, भारत और पूरे अमेरिका, बरतानिया और अफ्रीका में फेथ टीवी नेटवर्क पर 230 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंच रहे हैं। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, फसल बहुत बड़ी है, जिंदगियां आजाद होनी चाहिए। हम हर हफ्ते पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत कुएं खोद रहे हैं, और इस प्रोग्राम का उन्वान है उठें और चलें। वहाँ के विजिट्स में हमने लोगों की शदीद जरूरतें देखी हैं। लोग गढ़ों और दरियाओं से पानी निकाल रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मवेशी सेहतमंद नहीं हैं, इनके पास पीने के लिए मयारी पानी नहीं है। हर कुआं जो हम खोदते हैं 100 खानदानों की जरूरियात पूरी करता है। हर कुआं जो हम खोदते हैं, हमारे पास 2500 कुएं हैं जिन्हें खोदने की जरूरत है, और हम अपनी टीम के साथ वहां काम कर रहे हैं। ये लोगों की बड़ी जरूरियात है जब हम इन्हें खुशखबरी पहुंचा रहे हैं। हम खानदानों को तवील मुद्दती गुलामी से भी आजाद कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन, दादा दादी, बच्चे कैंपों में मुकीम हैं, कर्ज उतारने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कर्ज से आजाद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें और इसके पार्टनर बने। हम आगे बढ़कर लोगों की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो पास्टर्स और रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं। हमने एक बाइबल स्कूल को स्वाहिली ज़बान में तर्जमा करवाया है, जो अब पूरे अफ्रीका में फैल रहा है, ताकि इन पास्टर और रहनुमाओं को खुदा के कलाम से लेस किया जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप हमारे साथ मिलकर खड़े होंगे? क्या आप स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के माली शराकतदार बनेंगे, ताकि जो काम हमारे सामने है और जो फसल अब तैयार है, क्या हम इस अमल को शुरू कर सकते हैं? एक बार फिर हम इस काम में पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। हम हर रोज इन लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर इस फसल को माली के हजूर पेश करें और फिर खुदा आपसे कहे, अच्छे और वफादार नौकर। खुदा आपको बरकत दे।